बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजू है पाकिस्तान और FATF। मुर्जा तो ये सुनाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया है और निकाला जाने वाला है, लेकिन FATF की जो तंजीम है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं, इस बारे में फ़ैसला अक्टूबर में होगा। ये जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतने दिनों में न जाने बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और इस बात का जो क्रेडिट है वो हर पार्टी ले रही है, और वज़ीर ख़ारजा ने कहा जो चाहे अपना क्रेडिट ले, बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन ये कौम का मसला है। मगर ये कौमी मसला है किस जो है वो उसको ख़राब किसने किया? पाकिस्तान क्या वाकई दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग का मरकज़ है? बहुत अफसोस की बात है ये, मतलब ये कि मौक़िफ़ हमारा, पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है 2004 से लेकर अब तक। और इससे पहले जब अफ़गानिस्तान में जंग हो रही थी तो पाकिस्तान के शहरों में धमाके होते थे। जब सोवियत यूनियन था तब से पाकिस्तान जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहा है। लेकिन और उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि टेरर फाइनेंसिंग करता है। बहुत पाकिस्तान में अलकायदा नहीं, पाकिस्तान में दाइश नहीं जिसके ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये पाकिस्तान की नाकाम खारजा पॉलिसियों का नतीजा है कि ये FATF जो है वो शेर हो गया। आप उसके सामने ढेर हो गए। क्यों ढेर हुए? FATF को तो हमें ना को चने चबवा देने चाहिए थे कि तुमने हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए कैसे। लेकिन PTI की हुकूमत ने इसमें पाकिस्तान को जकड़वा दिया और ये सारे इल्ज़ामात जो भारत के लगाए हुए थे उनको दुरुस्त साबित करने की कोशिश की। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें और हाफिज सईद को की गिरफ्तारी और उनको गिरफ्तार करना, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। उनको यकीन नहीं आता रहा। उनकी टीम क्या अभी आके नहीं देख सकती क्या वो सारा मामला? लेकिन सिर्फ इसलिए कि भारत जो दुनिया के लिए एक आलमी मंडी है, उसकी खुशनुदी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और भारत ने ये, भारतीय जो है वज़ीर ख़ारजा ये कहते रहे हैं कि ये हमने करवाया है, ये हमारा कारनामा है। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक पार्टी इस बात का क्रेडिट ले रही है कि FATF की शराइत उसने पूरी की हैं। ख़ासकर PTI हुकूमत, उसका कहना है कि ये उनकी 4 साला मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने पर गौर कर लिया गया है। गुलाबी उर्दू बोलने वाले हम्माद अज़हर ने बड़े पुरजोश लहजे में, बहुत पुरजोश अंदाज में इसे अपना कारनामा बताया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा होएंगे, तो फिर जैसा होएंगे तो फिर हम यूँ करेंगे। तो उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तरदीद है कि वो अमरीकी ग़ुलामी से निजात चाहते हैं। क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। लेकिन आपने वही किया जो उन्होंने कहा। FATF में, IMF में आपने किया। आप उनके ग़ुलाम थे, जो उन्होंने कहा आपने किया, क्योंकि PTI हुकूमत ही थी जिसने FATF की शराइत मिन्नो अनकबूल कर ली। क्यों की? और उसकी वजह से हम इक़्तिसादी तौर पर ग़ुलाम बन के रह गए। हमारी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ महदूद हो गईं। शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। यही नहीं, PTI की हुकूमत ने IMF की वो शराइत भी मान ली जिनका मानना ज़रूरी नहीं था, और इसके नतीजे में हमारी इक़्तिसादी खुद मुख्तारी ख़त्म हो गई। हमने नहीं, PTI ने, इमरान खान ने स्टेट बैंक को IMF के हाथों रहन रख दिया, बेच डाला, और उनकी इसके नतीजे में महंगाई के सुनामी ने तबाही मचा दी। ये महंगाई का सुनामी इन्हीं का लाया हुआ है।
موجودہ حکومت اس پر قابو پانے میں ناکام ہے، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس کو جکڑ بندیاں جو ہیں ان سے نکل نہیں پا رہی. وہ FATF کی شرائط ماننے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان یہ تسلیم کر لے کہ وہ دہشت گردی میں سرمایہ کاری کرتا ہے. کیا واقعی پاکستان جو خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے، کیا وہ واقعی دہشت گردی کی سرمایہ کاری کرتا ہے؟ پاکستان میں MKM کی امداد بھارت سے، BLA کی امداد بھارت سے، TTP کی امداد بھارت سے، اس کے باوجود FATF کا الزام پاکستان پر. یعنی جن تنظیموں کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ FATF کو نظر نہیں آتی. پاکستان دشمن کلبھوشن کا کیس جو ہے کیوں دبا کے رکھا گیا ہے؟ پاکستان کے اپنے اندر سازشی موجود ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر سازشی موجود ہیں، دشمن موجود ہیں جو دشمن کے ایجنٹ ہیں. وہ کلبھوشن کو پھانسی کیوں نہیں دینے دیتے؟ کلبھوشن کا کیس کیوں نہیں اس کو عالمی سطح پر لانے دیتے؟ اور اس FATF کے جو شرائط ہیں ان کا نشانہ وہ فلاحی تنظیمیں بنی جو پاکستان بھر میں فلاح کا کام کرتی تھیں. ان کا وہ بنی ہے جو غریبوں کو کھانا پہنچانے، دوا پہنچانا، لوگوں کی امداد کرنا مصیبت کے وقت. ان کو بھارت کو جو فائدہ ہوا ہے اور FATF کی وجہ سے اس کو شکایت تھی کہ کشمیر میں پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرواتا ہے. کشمیر پاکستان یہ ثابت کرنے میں اس کو کوئی مشکل وقت نہیں تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر متنازع علاقہ ہے، بھارت اس پر فوجوں کی وجہ سے قبضہ رکھے ہوئے ہے، یہاں کے لوگوں کو حق خود ارادی ملنا چاہیے. یہ موقف پاکستان پہنچانے میں، عالمی دنیا کے سامنے رکھنے میں ناکام رہا ہے. اور یہ PTI کی حکومت نے بھارت کے ایجنٹ کا کردار ادا کیا جب بھارت نے اپنے آئین سے کشمیر کے خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا. اس آئین شق کا تو عمران خان منہ میں گھگنیاں ڈال کر بیٹھے رہے، بلکہ مینگنیاں ڈال کر. اور بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا. یہ کچھ نہیں کر سکے. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بات عالمی سطح پر کرتے، منہ سے نکالتے. اس پر حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ان کی بس کی بات ہے. حملہ کرنا، یہ لڑیں گے بھارت سے، یہ تو اپنے ہی لوگوں پر بم برسائیں گے. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. کسی بھی عالمی فورم پر عمران خان نے کشمیر کے حق میں بات نہیں کی، اپنی باتیں کرتا رہا. پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے خلاف باتیں کرتا رہا. کشمیر کے لیے بھارت کے خلاف کبھی بات نہیں کی. یہ بات ریکارڈ پر ہے. نہیں اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا. لیکن FATF کی نام نہاد الزامات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے اس کے ناجائز احکامات کو مانا. FATF کے الزامات کو چیلنج کیا جاتا، اس کے الزامات کی دھجیاں بکھیری جاتی. بہت آسان کام تھا. پاکستان نے کبھی ٹیرر فائننسنگ نہیں کی. دیکھیے عالمی ساہوکاروں کو جو ہے وہ پاکستان کی ترقی سے خطرہ تھا. پاکستان میں نہ القاعدہ تھی نہ داعش تھی. یہ دونوں عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیمیں ہیں. پاکستان کی کسی تنظیم کا اس سے تعلق نہیں تھا، اور جن کا تھا ان کی فائننسنگ بھارت کر رہا ہے. بھارت TTP کی فائننسنگ بھارت نے کی. اگر FATF منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرتا ہے تو پاکستان میں اسے الطاف حسین کی منی لانڈرنگ نظر نہیں آئی، جو برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا الزام لگا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا. اور PTI کی فارن فنڈنگ کی منی لانڈرنگ نظر نہیں آئی. اور اس لیے اگر PTI کی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے اندر بہت بڑی منی لانڈرنگ انوالو ہے. FATF کی شرائط پوری کرنے کا یہ سب سے بڑا وقت ہے کہ PTI کی فارن فنڈنگ کی کا فیصلہ کیا جائے. اس میں بہت زیادہ منی لانڈرنگ ہے. کیوں نہیں کیا جا رہا؟
FATF کی شرائط بھی پوری ہو جائیں گی, پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکل جائے گا, اور پاکستان میں منی لانڈرز کا پتہ بھی چل جائے گا. اور دہشت گردی کے لیے بھائی سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کی فلاحی تنظیمیں تو ان کی نظر میں کھٹکتی ہیں, اور یہ اس لیے کہنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے PTI کی, کہ جلسے ہو رہے ہیں بہت زیادہ. کسی پارٹی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اتنے تسلسل کے ساتھ جلسے کرے. کوئی پارٹی اتنا فنڈ نہیں رکھتی کہ اتنے تسلسل کے ساتھ جلسے کرے جتنی تسلسل کے ساتھ PTI کر رہی ہے. یہ فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, پرائیویٹ اداروں میں لوگوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے, آنا جانا مشکل ہو گیا ہے, لوگوں کے کاروبار بیٹھ رہے ہیں, لیکن PTI کے جلسے ہو رہے ہیں. غور کریں, بیرون ملک. اچھا, PTI کی عورتیں جو ہیں اس غلامانہ معاہدے کے مطابق آپ کسی بھی فلاحی تنظیم کی مدد نہیں کر سکتے. پاکستان کی کسی بھی فلاحی تنظیم کی مدد نہیں کر سکتے. عالمی تنظیموں کی کریں, پاکستان کی نہیں, لیکن رشوت دے سکتے ہیں. PTI کی عورتیں ادھر کا مال ادھر کر سکتی ہیں, اسلحے کی خریداری میں کمیشن کھا سکتے ہیں, بیرون ملک جزیرے اور نائٹ کلب خرید سکتے ہیں, پاکستان سے لوٹے ہوئے مال میں بیرون ملک پیزا کمپنی بنا سکتے ہیں, اپنے بیٹے کی شادی میں بہو کے لیے کروڑوں کا لباس بنا سکتے ہیں. ان پر FATF آپ کو کچھ نہیں کہے گا. کچھ یہ صرف اور صرف پاکستان کو کشمیر کی آزادی سے دور رکھنے کے لیے کیا گیا ہے, اور یہ بھارت کی سازش ہے. اور یہ بات بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات سے بھی ظاہر ہے. اس کو نوٹس کیا جانا چاہیے تھا, اس کا پروپیگنڈا کیا جانا چاہیے تھا, اور اس کے لیے لڑ جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت حکومت عمران خان کے پاس تھی. عمران خان اور PTI مکمل طور پر اس سازش میں شریک ہیں تاکہ پاکستان کو اقتصادی طور پر کمزور کیا جا سکے, اور پاکستان کے اقتصادی طور پر جب کمزور ہوگا تو پاکستان کی ایٹمی قوت کو چھینا جا سکے, اور اسی لیے اس نے پاک فوج کو بدنام کیا ہے. اور چونکہ اب ایک اور چیز حیرت کی بات ہے کہ PTI پر عالمی ساہوکاروں کا ہاتھ ہے, اسی لیے وہ ملک بھر میں بڑے پیمانے پہ جلسے کر رہے ہیں جن پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے. PTI کے پاس اربوں روپے جلسوں کے لیے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سوال میں نے پہلے بھی کیا, اب بھی کر رہا ہوں, اس کو تکرار کے ساتھ کر رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں. آپ کے ذہن میں بھی آ جانی چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سرپرستی کر رہا ہے, ان کی کہاں سے آ رہے ہیں یہ پیسے, یہ کون دے رہا ہے. ان کو فوج کو گالیاں دینے کے باوجود گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ سوچیں, دال میں کچھ کالا ہے. اگر کوئی اور تنظیم فوج اور اس کے سربراہ پر صرف تنقید کرتی تو قابل گردن زدنی سمجھی جاتی. ایک جملہ کہا تھا جناب آصف علی زرداری نے کہ کھڈے لائن لگا دیے ہیں. اس پر بیانات آئے, وضاحتیں آئیں, اور اس کے بعد باز پرس ہوئی. اس سے پہلے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کو کہا تھا تو ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. ذرا سوچئے کہ PTI کی جانب سے فوج اور فوج کے سربراہ کو مذاق بنایا جا رہا ہے, مذاقہ بنایا جا رہا ہے, فحش گالیاں دی جا رہی ہیں, اور اس کے باوجود PTI کے یہ گالیاں بکنے والے, فوج کو بدنام کرنے والے ملک بھر میں دندناتے پھر رہے ہیں. تو کوئی تو کچھ تو کسی کی سرپرستی ہے نا ان کو. پھر ان کا کیا قصور ہے جو اگر اعتراض کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں؟ ان کو کھلی آزادی کیوں ہے؟ کیا یہ کس وجہ سے ہے یہ آزادی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یا تو بیرونی سرپرستی ہے, یا جو پہلے لوگ تھے انہوں نے گالیاں نہیں دی تھی اس لیے ان کو جو ہے سزا دی گئی. FATF نے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا. PTI کا کارنامہ, اس کی ذمہ دار PTI. اچھا, یہ بات میں آخر میں
کہ نہ القاعدہ ہے نہ داعش ہے کہ ان کا رابطہ جوڑا جائے پاکستان کے ساتھ۔ ٹی ٹی پی القاعدہ اور داعش کے ساتھ تعلق ہے اور سرپرستی بھارت کرتا ہے، اور پاکستان یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی کا مخفف ایک اور بھی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پی ٹی آئی پریس ٹرسٹ آف انڈیا بھی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی مخفف پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی دراصل پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے، ٹرسٹ آف انڈیا۔ پاکستان کے گرد اقتصادی گھیرا بہت دنوں سے لگایا جا رہا تھا، اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت نے آتے ہی جو ہے وہ فیٹف کی تمام نکات کو تسلیم کر لیا، یعنی اس نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان میں ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں۔ اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی طرف سے نامزد گروپوں، ان کے سینئر رہنماؤں اور کمانڈروں کے خلاف دہشت گردی کی تحقیقات کر کے مقدمات قائم کیے اور بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے بھی خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی۔ یہ ساری کامیابیاں، یہ ساری باتیں صرف ان کی شرط پر ان لوگوں کے خلاف کی گئیں جو دراصل دہشت گرد بھی نہیں تھے اور ٹیرر فائنانسر بھی نہیں تھے۔ یہ سب چیزیں غلط تھیں، یہ ہم واضح طور پہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کہتے ہیں دہشت گرد۔ بھارت جن کو دہشت گرد کہتا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، پی ٹی آئی کی حکومت نے تسلیم کر لیا، ورنہ اس سے پہلے ہم ان تمام الزامات کو رد کرتے تھے۔ 28 فروری 2008 کو پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے گرے لسٹ میں شامل کیا، اور جون 2010 میں نکالنا پڑا۔ 16 فروری 2012 کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کیا، اور 26 فروری 2015 کو نکالنا پڑا۔ 28 جون 2018 کو تیسری مرتبہ گرے لسٹ میں شامل کیا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آ گئی۔ 18 کے بعد سے جو ہے 19، 20، 21 اور 22 آ گیا، یعنی مسلسل جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل رکھا گیا، اور پاکستان کو جو ہے وہ دباؤ رکھا گیا، اور پاکستان کی اقتصادی ترقی اس کے نتیجے میں رکی رہی، اور پارلیمنٹ سے بل بھی منظور کروا دیا، ساری کچھ، یعنی پاکستان کے گرد جو گھیرا تنگ ہوتا رہا۔ اس کے بعد اور پھر 19 نومبر 2020 کو، یہ آپ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں کیا تھا، 2020 کو حافظ سعید کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک مقدمے میں 5.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ حافظ سعید پر یہ الزام بھارت نے لگائے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، جس طرح سے بھی ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو موقف کو اس کو جھوٹا ثابت کیا گیا، بھارت کے موقف کو سچا ثابت کیا گیا، اور یہ کس نے کیا؟ عمران خان کی حکومت نے کیا۔ عمران خان جو ہے اس کی اعتماد پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، یہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے، یہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے جو پاکستان کی اقتصادی بدحالی کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہمیں اس سے نجات پانی ہوگی۔ اور سوچ لیجئے کہ یہ پارٹی جو جگہ جگہ جلسے کرتی پھر رہی ہے، جگہ اس کی اپنی فارن فنڈنگ کو چھپا رہی ہے، لیکن دوسروں پر یہ الزام لگا رہی ہے، اور سوچ لیجئے کہ پاکستان کے لیے یہ سونامی تباہی اور بربادی لانے والی ہے۔